एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉलर्स डे है। हमारे नंबर स्क्रीन पर भी मौजूद हैं, मैं बोल भी देता हूँ 0213233 0923227 एंड 30 28। क्रिकेट मैच देख रहे हैं? ठीक है, क्रिकेट मैच आप देख रहे हैं तो स्टार्ट ही हम क्रिकेट से करेंगे। कल जब PSL का सीज़न 2 स्टार्ट हुआ तो सबको लगता है कि PSL जम गई है और बड़े अच्छे मैचेस भी हुए और अभी भी आप यकीनन मैच देख रहे हैं। लेकिन आज शाम को ये बुरी खबर आई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि चैम्पियन है उसके 2 ओपनर्स शर्जील खान और खालिद लतीफ़ उनको वापस भेज दिया गया है पाकिस्तान और वो अभी लैंड भी कर चुके हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बुकी से मुलाकात की है। अभी इसकी स्केची डिटेल्स हैं, मशकूक लोगों से। मशकूक नहीं, वो बुकीज़ हैं, वो उनके पास जो बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास सबूत हैं। जो मेरी भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये लोग मिले हैं वहाँ पर और जो पाकिस्तान की एंटी करप्शन क्रिकेट की एक टीम साथ गई थी, उन्होंने स्पॉट किया इन लोगों को और बाद में इनको कन्फ्रंट किया। तो इन्होंने इतनी हामी तो भरी है कि जनाब हमने मुलाकात की है। ये अभी तक तय नहीं है कि आया उनसे क्या बात हुई, इसकी क्या फर्दर डिटेल्स हैं, वो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आएंगी। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया गया है और जो कि तलब की गई है 7 दिन ज़ाहिर है और नोटिस ले लिया जैसे। लेकिन आपने अभी जो बात की है ना कि लग रहा था कि PSL मजबूत हो रही है, तो यार PSL के मजबूत होने की इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि अब बुकीज का इंटरेस्ट उसके अंदर आ गया। मतलब कि अब आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि लोग देख रहे हैं कि यार इसमें तो नोट बन सकते हैं और इससे भी बेहतर क्या मैं तो इसको पॉजिटिव स्पिन दे रहा हूँ। बिल्कुल, और इससे मजीद पॉजिटिव बात ये है कि उन बुकीज पे छापा भी लग रहा है। ये भी है, हाँ, और बिल्कुल यूं इससे पहले कि कोई और करे। अच्छा, इस साथ ही ICC ने भी इसका नोटिस लिया। ICC और PCB की पैरेलल इंक्वायरी शुरू हो गई हैं, वो आपस में राब्ते में भी हैं। तो देखें इसका क्या निकलता है। लेकिन ये कि दोनों यंग प्लेयर्स हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। इंटाइसमेंट्स होती हैं, लेकिन जो सबक हमने मेरे ख्याल में मिला था 2010 में स्पॉट फिक्सिंग में मोहम्मद आमिर और सलमान बट और मोहम्मद आसिफ, उनका जो हुआ था सारा सिलसिला, उसके बाद भी लगता है कि कहीं थोड़ी बहुत जो है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ हमें क्लियर भी करनी, आपने अभी क्लियर भी की है कि अभी तो सिर्फ बात मुलाकात पे है। ठीक है, अभी कुछ चीज साबित नहीं ये नहीं है कि उन्होंने कोई एग्री किया है या उन्होंने पैसे दिए थे। आई होप कि कोई मनी एक्सचेंज नहीं हुई, क्योंकि जैसे आप ये भी बता रहे थे ना कि कितने की उसने कॉन्ट्रैक्ट। अभी एक ब्रिटिश काउंटी शर्जील खान ने कल ही गालिबन साइन किए हैं 70,000 पाउंड, जी तकरीबन 1 करोड़, लॉट ऑफ मनी एक सीजन। मैं वही कह रहा हूँ कि तो उसके बाद फिर बुकीज से मिलना इवन अगर एक्सप्लोरेटरी नेचर की भी थी तो यार मतलब कुछ ना करो यार। मतलब PSL में इतना पैसा मिल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपके बहैसियत प्लेयर आपको इतना पैसा मिल रहा है अभी टेस्ट टीम में। हाँ, तो अब बहरहाल ठीक है, इंडिविजुअल एक्ट होता है करप्शन, लेकिन स्पोर्ट्स में खास तौर पे पूरी दुनिया में टॉलरेट नहीं किया जाता इस तरह का। डोपिंग के स्कैंडल्स भी आए हैं और मैच फिक्सिंग के भी आते हैं, तो ऐसा फौरी एक्शन लेने का मतलब ये है कि हम जैसे लोग जो तो गणेश ने निकाल के बैठे होते हैं कि ये देखें जी, ये तो और ये तो खुद रैकेट है, ये तो खुद वाइट मनी और ब्लैक मनी का चक्कर है, उनके मुंह फिलहाल बंद हो गए फिलहाल। चलिए, बहरहाल कॉलर्स हैं हमारे साथ। कामरान अली साहब हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी भाई कामरान। सर कामरान अली नवाबशाह से। जी फरमाइए। कहा एक क्रिकेटर से कि लग जाए अगर चौका तो आपको आउट हो जाने की आदत है। वो बोला मैं क्रिकेटर भी हूँ और मर्द मुसलमान भी। मुसलमान मर्द को बस 4 ही रन की इजाजत है। वाह, समझा आप नवाब शाह के शाही हसरत भरा शेर लग रहा है कामरान साहब ये। सर ये छोटे शहरों वाले क्रिकेटर के साथ ये ज्यादतियां हो जाती हैं और जो बड़े बड़े शहरों के क्रिकेटर्स हैं जो मैच फिक्सिंग में मुलविस होते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां देर से क्यों होती हैं? भाई मेरे जो पहले 3 थे, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ और सलमान बट, मेरे ख्याल में वो बड़े शहरों के ही थे। बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, स्पोर्ट्स में, खेलों में जो है अब किसी भी लेवल पर इस तरह की चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाता, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह पर हो, एथलेटिक्स हो, कोई भी स्पोर्ट हो। हम अक्सर आए दिन सुनते रहते हैं टेनिस की स्टार जो है मारिया शरापोवा को उसको बैंड सब्सटेंस पे जो है सस्पेंड किया गया। नहीं, वो तो आपकी अपनी वो
ماریہ شاراپووا کے خلاف جو بھی کام ہو وہ زیادتی ہی ہے. محمد عامر صاحب ہیں کراچی سے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ریگولر کالر ہوں اور آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. ایک بات آپ کی کرنی تھی مینجمنٹ سے مجھے, وہ یہ تھی, سوال ہی تھا میرا ان سے کہ ماشاءاللہ اتنے بلند پایا صحافی کھوڑو صاحب, مبشر صاحب, وسد اللہ صاحب, ان کے ہوتے ہوئے کسی اور مہمان کو بلا کے تبصرے کروائے جاتے ہیں. میرا اشارہ سلیم صافی صاحب کی طرف ہے, ان کا پروگرام دیکھنا ہوگا تو ہم ان کو دیکھ لیں گے. آپ لوگوں کی ہر چیز پہ ماشاءاللہ دسترس حاصل ہے. عامر صاحب بہت محبت آپ کی, آپ کا خلوص پیار محبت اپنی جگہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز پہ ہر فن مولا نہیں ہے, ہر چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہے, ہر سبجیکٹ کے ایکسپرٹ نہیں ہے. لہٰذا جہاں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا تجزیہ بہتر نہیں کر سکتے, وہاں کسی مہمان کو جو ہمارے خیال میں ہم سے بہتر جانتا ہے اس کو بلا لیتے ہیں, صرف یہ سوچ کے کہ زیادہ فائدہ ہو آپ لوگوں کا. جی بیسکلی ہمیں جیسے اکانومی پہ اگر ہم بات کرنے لگ جائیں تو میں تو تھوڑی دیر کے بعد رک ہی جاؤں گا نا. اب اس سے بہتر کہ ہم کہیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جی ڈی پی کیا ہوتی ہے, نہیں پتا یار, سیدھی سیدھی بات ہے. تو مسرت ہے لیکن تھینک یو. مسرت راولپنڈی سے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے, میں اسلام آباد سے رہی ہوں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں سینکڑوں لوگوں میں یہ بے چینی ہے, پریشانی ہے کراچی کے حالات کو لے کر, اور کبھی بھی آپ لوگ اس بات پہ بات نہیں کرتے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے الطاف حسین کی جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے, کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جی اب آپ سن لیجئے, دیکھیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے میڈیا نہیں کر رہا, وہ کورٹس نے کیا, ایک پابندی لگائی جو کہ پابندی ابھی تک ہے, ان کی جماعت نے اس کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ مقدمات ہیں وہ جن حالات میں بنے آپ بھی جانتی ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اس میں ہمارے اوپر قدغن لگی ہوئی ہے. اور یہ کوئی بات نہیں, کراچی میں بیٹھ کر کے ہم دیکھتے ہیں کراچی کے حالات 2 سال پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی اور آگے چیزیں بہتر ہوں گی جب الیکشن سے پہلے کے ڈائنامکس چینج ہوں گے اور ڈی لیمیٹیشن ہوں گی, باقی چیزیں ہوں گی. تو یہ کہہ دینا بالکل کہ بھئی آپ نام کیوں نہیں لیتے, تو میرے خیال میں آپ جا کر کے پٹیشن کر دیں لاہور ہائی کورٹ میں, جنہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, اور ان سے ہمیں جو ہے اجازت دلوا دیں. ایک مطلب اگر میں کھڑی بات کر دوں تھوڑی سی انفارچونیٹلی, کہ اگر آپ ایکچولی چاہتی ہیں کہ بہتری ہو تو اپنی جماعت کی غلطیوں کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے اوپر مطلب تباہی ہی ہو رہی ہے, اٹ ہیز ورکڈ بوتھ ویز. اینڈ جب تک ایک آنیسٹ اپریزل کسی بھی پارٹی کے سپورٹر کی میں بات کر رہا ہوں اپنی پارٹی کا نہیں کریں گے نا, تو ایسے ہی چلتا رہے گا کہ جی ہم سفید ہیں باقی سب سیاہ ہیں. اینی وے رؤوف صاحب ہیں ہمارے ساتھ, عبدالرؤوف صاحب سعودی عرب سے. جی رؤوف صاحب فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں ڈاکٹر عبدالرؤوف بول رہا ہوں, میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے ریسنٹلی پاکستان کا وزٹ کیا ہے, تو میرے بھانجے اور بھتیجے نے جو ہے نا 5ویں کلاس کا ایگزام دینا تھا پنجاب میں. میں اپنی لوکیشن نہیں بتاؤں گا ڈیو ٹو سم ریزن. تو اس میں یہ ہے کہ میرے بھانجے کو میں جب رات کو جو ہے پریپریشن کروا رہا تھا, تو اس کے بعد جب نیکسٹ ڈے وہ ایگزام دے کے آیا, تو میں نے کہا کہ بیٹا ایگزام کیسے ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ ماموں وہ سارے جو انویجیلیٹرز تھے وہ آنسرز بتا رہے تھے آبجیکٹیو ٹائپ سارے کوسچنز کے, اور ہم نے وہ کر لیے, تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے کریکٹ ہیں کتنے انکریکٹ ہیں. میں نے پھر 2-3 اور سینٹر سے کنٹیکٹ کیا ہے, اور ہر جگہ پہ یہی بات ہوئی ہے. میں کیونکہ خود ایجوکیشن سے ساتھ ہوں, یہ میرے لیے بہت بڑا کنسرن تھا. تو میں نے پوچھا ہے ٹیچر سے پوچھا ہے کہ اس کی کیا ریزن ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو آفیسر ہیں, جو ایجوکیشن کے اے یو اوز ہیں, تحصیل لیول پہ جو ڈپٹی ڈی اوز ہیں, انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمارا ریزلٹ 90% سے کم نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ ریزلٹ 90% ہر صورت میں پروڈیوس کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ جو 50 مارکس ہوتے ہیں آبجیکٹیو کے, وہ ہم جو ہے نا بچوں کو کروا دیتے ہیں. جو 50 تھیوریٹیکل ہے اس میں بچے جو ہے نا پھر آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں. دس از ویری for me it was unacceptable. نہیں, it is unacceptable sir. 100% unacceptable ہے. لیکن جب آپ ایجوکیشن کے نام پہ ایجوکیشنل پولٹری فارمنگ کریں گے تو پھر ریٹنگ کہ جی ہمارا اسکول ہمارا علاقے کے نمبر زیادہ آنا چاہیے, اسکائی از دا لمٹ,
پھر ظاہر ہے کہ اچھا اب اس کا نا اثر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ نے تو اپنی ریٹنگ کر لی, آپ نے اپنی وہ پوسٹر بھی بینر بھی لگا دیے نا کہ یہ ہمارے ٹاپر ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ہو سکتا ہے کوئی ان میں بالکل ہوں ٹاپر. بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, اب یہی بچے غلط جو نہیں سیکھ کر یا غلط سیکھ کر آگے جب جاب مارکیٹ میں آتے ہیں, آپ نے کتنے انٹرویوز کیے ہیں یار, میں نے کتنے انٹرویوز کیے, لوگ آتے ہیں کہ جی میں نے IR میں کیا ہے, اور ایک دفعہ ہوا تھا میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا, میں نے آپ کو بتا دیں کہ کولڈ وار سرد جنگ میں کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی, میں نے کہا USSR کا نام سنا ہے جی, یہ لیول ہوتا ہے. تو دن یہ جو ورک فورس میں جاتے ہیں تو ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہوگی آپ بھی سوچ لیں کیا. تو یہ اس طرح جو رزلٹ ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ بھینس کو وہ ٹیکا لگا دیتے ہیں, وقتی طور پہ تو دودھ مل جاتا ہے لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے. محمد غفور صاحب ہیں امریکہ سے, نیو جرسی. محمد وسیم جی بھائی, وسیم صاحب ہیلو. نہیں ہے وسیم صاحب. محمد عزیز ہیں کراچی سے, محمد عزیز صاحب. محمد عزیز صاحب ہی گئے یار, وہ بھی گئے. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے. بریک لے لیتے ہیں, میرے خیال میں جو ہے فون ہم خود ہی ڈائل کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, بریک لے لیں. ویلکم بیک. کالرز فون کر رہے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عطا اللہ صاحب حیدرآباد سے. جی بھائی. سر میری آپ تینوں معزز مہمانوں سے, میزبانوں سے ایک گزارش ہے. فرمائیے. سیاست میں سب سے پہلے تو میں خود ایک جنرل کونسلر ہوں, اور جیسے وسیم بھائی ہمیشہ ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں دیتے, اور حقیقت یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے, آپ کی تجربہ بھی ہم سے زیادہ ہے. ایک گزارش میری یہ ہے کہ یہ حلف اٹھاتے ہیں وزیر اعلیٰ, جب بھی وزیر اعظم یہ حلف جب بھی لیتے ہیں تو اپنے کہتے ہیں نا حلف کے ساتھ کہ میں اپنے ایک اقتدار جو میری عہدہ ہے جو سسٹم ہے اس کے تحت ہی میں چلوں گا, اپنے ذاتی رشتہ دار کو بھی نہیں لاؤں گا. میں حلفیاً کہتا ہوں, میں نے بھی حلف اٹھایا ایک جنرل کونسلر کا, اپنے پاکستان سے وفاداری کا. تو یہ حلف لے کے اپنے پارٹیوں کے ساتھ کیوں چلتے ہیں, باقی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیسے کہ میں ایک وارڈ کا کونسلر ہوں, میں جیتا ہوں, میرے سامنے 4 مخالف اور بھی تھے, وہ چاروں ہار گئے. اگر جو میں یہ حلف اٹھانے کے بعد پھر میں ان کو علیحدہ کر دوں کہ تم نے مجھے ووٹ نہیں دیا, میں تمہارے ساتھ نہیں نکلوں گا, تو یہ ظلم نہیں ہے؟ میں تو جیت گیا نا, میرا فرض ہے, میرے لیے سب برابر ہو گئے. تو یہ کیوں نہیں ایسے کرتے ہیں؟ یہ سیاستدان بڑے بڑے سیٹوں میں بیٹھ کے کیوں ایسے کرتے ہیں؟ جیسے وزیر اعظم ایسا لگتا ہے پنجاب کا ہے, وہ سندھ کا نہیں ہے, بلوچستان کا نہیں ہے, خیبر پختونخوا کا نہیں ہے. تو یہ تاثر یہ اوپر سے دیتے ہیں ہمیں. ہم جنرل کونسلر کی حیثیت سے, میں ایک جنرل کونسلر کی حیثیت سے بتا رہا ہوں. تو اگر جو آپ سے گزارش ہے, میں آپ کو سوری عطا اللہ صاحب, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جنرل کونسلر سے جلد MPA بنیں اور مین سٹریم میں آئیں اور اس چیز پہ بات کریں. کافی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جب صوبوں تک بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے صوبے کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس کو دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے, پارٹی کے ساتھ خالی اپنی افیلیشن نہیں رکھنی چاہیے. جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ اس صوبے کے تمام اور یا اس فیڈریشن کے تمام افراد کے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. I 100% ایگری ود یو, لیکن ہمارے سامنے مثالیں بدقسمتی سے ایسی ہیں کہ ہر پارٹی, ہر جماعت نے یہی کیا ہے. تو ہم کہاں سے شروع کریں, کہاں ختم کریں؟ تو اس کا حل یہی ہے, لوکل باڈیز, لوکل لیول سے آپ جیسی سوچ والے لوگ اٹھیں اور اس چیز کو پھیلائیں تو انشاءاللہ ایک دن بہتری آئے گی. محمد اشرف صاحب کراچی سے. جی اشرف صاحب. ہیلو. شرف نگاہ تینوں حضرات کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. اور عرض یہ ہے کہ یہ جو صاحب مجھ سے پہلے یہ جو شکایت کر رہے تھے کہ وزیر اعظم پنجاب کے لگتے ہیں, بلوچستان کے لگتے ہیں, وہ بھائی بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر ہم آنکھیں کھول کر ووٹ دیں گے سندھ والے, کراچی والے, سمجھے نا, تو اس کے بعد صحیح پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کے ساتھ زیادتی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. ہم لوگ ڈاکو, چور, لٹیرے, بتے خور اور 90 ارب روپے کے منصوبے بن رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے اور پھر گالی ہم پنجاب کو دیں گے, سمجھے نا. تو کم سے کم ہوش کے ناخن لیں, سمجھے نا. اردو اسپیکنگ والے ہم لوگ, میں خود اردو اسپیکنگ ہوں, ہم اپنے آپ کو اتنا باشعور کرتے ہیں, خدا کی قسم
तीनों सूबों से सबसे जाहिल ये सूबा सिंध है। ये बिल्कुल सही। इससे पहले जितने 2008 के अंदर इलेक्शन हुए, उसका क्या नाम है, MMA को फारिग कर दिया, ANP को लिया है, ANP ने 5 साल पूरे किए, ANP को फारिग कर दिया, ANP को फारिग कर दिया, इमरान खान को लेके आ गए। पीपल्स पार्टी को 5 साल पूरे दिए, पंजाब ने पीपल्स पार्टी को फारिग कर दिया, और हम लोग उसी घोसलों में लगे हुए हैं। यहाँ तक अभी भत्ताखोरी में, और ये 90 अरब रुपए में टीवी पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। और मैं IG सिंध AD ख्वाजा साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उनको इफ्तिखार चौधरी बनना चाहिए। खुदा की कसम, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके पीछे जिस तरह वुकला खड़े हो गए थे, इस तरह पूरे सिंध के पुलिस खड़े हो जाएंगे, दूसरे इदारे खड़े हो जाएंगे। हर इदारे में से बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। आई थिंक बिल्कुल मेक सेंस। हाँ ठीक है, लेकिन चॉइसेस है होती क्या है, मैं इनकी बात से थ्योरेटिकली तो एग्री करता हूँ। शेख जहांगीर साहब ने रहीम यार खान से। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सर रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ। शेख जहांगीर, मैं एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाह रहा हूँ। पंजाब में स्पेशली रहीम यार खान और जो इसके मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पे हेपेटाइटिस C के हजारों पेशेंट हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पेशेंट हैं वो पैदा हो रहे हैं HIV के। जनूबी पंजाब में 4 माह के अंदर 16,000 HIV का पेशेंट रजिस्टर्ड हुआ है DG खान ट्रीटमेंट सेंटर पे, और 2,000 पेशेंट की तादाद है रहीम खान सिटी में। यहाँ पे ना कोई ट्रीटमेंट सेंटर है। लेकिन ये जो आदाद शुमार है जहांगीर साहब, ये आपने कहाँ से जमा किए? ये सर मैंने एनजीओ के आदाद शुमार है जो HIV के ऊपर काम कर रही हैं, ये उनके फिगर है। ठीक है, ठीक है जी। थोड़ा सा हेपेटाइटिस और HIV को यहाँ कंफ्यूज करें। 16,000 इट्स अ ह्यूज फिगर जिस तरह आप बता रहे हैं रहीम यार खान के हवाले से। आपका वैसे थाना हेपेटाइटिस C से की वजूहात क्या बता रहे हैं, क्यों है? हेलो, वजूहात जी हेलो जी फरमाइए। इसकी वजूहात मैं बताता हूँ आपको। इसकी वजूहात ये सर, इसमें जो ड्रग यूजर है, जो इंजेक्शन से नशा करते हैं, ये उनकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में पैदा हो रहे हैं। दूसरा सेक्सुअल डिजीज, जिसमें भाई मैं आपसे क्लासिकल बात नहीं कर रहा हूँ। आपके रहीम यार खान में क्या वजह है हेपेटाइटिस C की, मैं आपसे ये सबब पूछना चाह रहा हूँ। टेक्स्ट बुक बात मत करें आप सर। मेरी बात सुने, मैं रहीम यार खान में जो HIV AIDS की बात कर रहा हूँ, C की वजह है पानी साफ ना होना, गंदे पानी की मिकदार, शहर के अंदर आर्सेनिक से मिला पानी है, वो उसकी वजह से C फैल रहा है। HIV जो है वो फैल रहा है ड्रग यूजर की वजह से, नशे की वजह से। जो कोई हुकूमती एजेंसी उनको चेक नहीं कर रही, उनको पकड़ नहीं रही। ठीक है मेरे भाई, हम इस बात पे चेक भी करवा लेते हैं, और अगर जिस तरह आप कर रहे हैं बात तो संगीन है, लेकिन अभी भी कुछ इबाम है मेरे ख्याल में मतलब खान के। हम अब ये नहीं तय हो पा रहा कि ये जो फिगर दे रहे हैं 16,000 का, ये जितने भी हज़ार का, इसमें हेपेटाइटिस C के कितने हज़ार होंगे और HIV मुझे के कितने? सिर्फ और सिर्फ ड्रग यूजर के टुवर्ड्स HIV ना थोड़ा सा वो है। ड्रग यूजर्स एंड HIV का तो एक बहुत क्लियर लिंक है। वो है, लेकिन वो उसको मेन कोर्स कर रहे हैं कि ये उससे फिर इतनी बड़ी तादाद में कैसे हो सकते हैं। देखिए आप अगर एनजीओ का तो नहीं अस्पताल, मतलब एनजीओ का हवाला दिया है तो मेरे ख्याल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इन फिगर्स की तस्दीक करना। वही है। तो हम देख लेते हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। 10 फरवरी है आज। सादिक़ैन से तो आप वाकिफ़ होंगे ही। कैलीग्राफिस्ट, ख़त्तात, मुसव्विर और रुबाई गो मलंग सादिक़ैन, दी होली सिनर, आज उनकी 30वीं बरसी है। 2 गैलरियाँ उनके नाम से बनी थी, एक इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट में F ब्लॉक में और दूसरी फ्रेयर हॉल में, सादिक़ैन गैलरी। लेकिन वहाँ से खासे फ़न पारे गायब हो गए। इसके अलावा सादिक़ैन चूँकि मलंग आदमी थे, सखी आदमी थे, लिहाजा उनकी हज़ारों ड्राइंग्स जो भी जाता था फरमाइश करता था, सर कोई ना कुछ ना कुछ बना के वो दे देते थे। तो यार लोगों ने ज़ाहिर है कि उन्हें करेंसी नोट के तौर पे इस्तेमाल किया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उनके जो भतीजे हैं सुल्तान अहमद नकवी, उनसे मेरी बात हो रही थी दोपहर को
کہ اب پرابلم یہ ہے کہ مارکیٹ میں اتنا صادقین بھر گیا ہے جتنا انہوں نے کام بھی نہیں کیا تھا، اور نقلی اور اصلی میں تمیز مشکل ہو گئی ہے۔ سلطان صاحب ویلکم ٹو دا شو، یہ بتائیے کہ کس طرح سیریس یہ پرابلم ہے، ہمارا جو سب سے بڑا خطاط ہے صادقین اس کے حساب میں؟ شکریہ آپ نے مجھے لیا۔ دیکھیں میں تو اس کا قصہ تو ان کے انتقال کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس کا پہلا اظہار 1990 میں ایک کلفٹن گیلری تھی اس میں ہوا تھا، اور میں نے اس وقت اس بات کا نوٹس لیا تھا جو نیوز 9 میگزین میں ابھی بھی میرا انٹرویو اس میں چھپا ہوا ہے، پوری سٹوری چھپی ہوئی ہے۔ اور ایک بہت مشہور جملہ ہے انور مقصود صاحب کا، جو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی کم اور انتقال کے بعد زیادہ تصویریں بنائی۔ تو اب یہ ہے کہ اب تو یہ تمیز کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ اصل کون سی ہے اور نقل کون سی ہے۔ اور اس میں جو ایک بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ ملوث ہیں جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک تو اور اب دیدہ دریوی کا یہ عالم ہے کہ اب جو کتابیں ہیں اس میں وہ چھپ رہی ہیں، اور میں تو تعجب کرتا ہوں اگر میں کسی سے کہتا ہوں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور میں اخباروں میں چاہتا ہوں۔ اچھا سلطان صاحب نقلی اور اصلی میں تمیز کیسے کریں؟ دیکھیں ویسے تو اس کے انٹرنیشنلی فارمولے مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے، کاربن ڈیٹنگ ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے آپ بہت آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی عمر کیا ہے۔ اور ویسے ہی نہیں لیکن جب آپ کہتے ہیں نقلی ہے تو صادقین صاحب کا جو کام ہے اوریجنل وہ تو ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ فیض جو ہیں انہیں پینٹ کیا، غالب کو پینٹ کیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے تصورات کو پینٹ کیا، وہ ظاہر ہے سب آپ کے علم میں ہوں گے۔ کیا اس کے علاوہ بھی انہی کے اسٹائل میں پینٹنگز بنائی جا رہی ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں دو قسم کے کام ہو رہے ہیں، ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ ان کی کسی پینٹنگ کی ہو بہو نقل کر دی جائے جی، اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے نام پہ بالکل نئی تصویریں بنا دی جائیں جی۔ اچھا اس میں جو ہو بہو ہیں اس میں تو اگر اصلی پتا ہو کہاں پر ہے، جو مجھے بیشتر کے بارے میں پتا ہے، تو ہم اس کا تقابل کر سکتے ہیں۔ اور جو بالکل نئی چیزیں بن رہی ہیں اس پہ کیونکہ دستخط ہوتے ہیں، ہم دستخط سے پہچان سکتے ہیں، اگر اس دور کا دستخط مل جائے ہمارے پاس جو میں مہیا کر سکتا ہوں، پھر وہ اسٹائل کر سکتے ہیں کہ آیا مثلا 1962 تو ان کے نام سے نئی چیزیں زیادہ بن رہی ہیں جی، بے شمار مجھے ان گیلریز کا پتا ہے، ان لوگوں کا پتا ہے کہ کون کر رہے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ فرض کریں 1962 کا کوئی آ جائے کام آپ کے پاس، تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ 62 میں وہ کیسا کام کر رہے جی، مطلب ان کی تھیم کیا تھی اس وقت، ہاں، اور کس انداز کیا اسٹائل تھا، اور سائن کیسے کر رہے تھے، ان کے سائن کسی کے بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ یا مثلا سن 85 کا کام ہے تو اس پہ جو سائن ہے، ایک پہچان یہ بھی ہے کہ نارملی وہ اپنی پینٹنگز پہ اور بالخصوص خطاطیوں پہ کبھی سائن نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میرے جو انداز ہے، میرا اسٹائل ہے، اس سے پہچان ہونی چاہیے، نام ہو یا نہ ہو۔ سلطان صاحب اگر اندازہ لگائیں، اگر ہم اس میں روپی ویلیو لگانے کی کوشش کریں، صادقین کی جو فیکس آ رہی ہیں، کتنی بڑی مارکیٹ ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے اگر آپ سائٹ پہ چلے جائیں تو پاکستان کی کوئی گیلری ایسی نہیں ہے جس پر کہ قسم کے موجود نہ ہو۔ اچھا اب تو سب تو سائٹ ہیں، کمپیوٹر خود بول دیتا ہے، تو شاید ہی کوئی ایسی گیلری ایسی ہو پاکستان میں نہیں۔ میں آپ کو نام لے کے کہہ رہا ہوں، نیو یارک کی آئیکن گیلری میں ایگزیبیشن ہوئی ہے پچھلے سال مئی میں 15 میں، جو بڑے بڑے آکشن ہاؤسز ہیں انگلینڈ میں، اس میں فیکس بکتی ہیں جو ہمارے اخبارات نے رپورٹ کی ہیں، ہمارے رسالوں نے رپورٹ کی ہیں۔ تو کوئی جگہ ایسی پیرس کلیکشن کے نام پہ وہ چیزیں نکل رہی ہیں جو انہوں نے کبھی کی ہی نہیں۔ سلطان صاحب میں آپ سوری مجھے یہ بتا دیں، کچھ ہو سکتا ہے کوئی قانونی چارہ جوئی یا ایسے کہ سلسلہ رک سکتا ہے، یا آپ کے خیال میں اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ نہیں، اس کا ایک حل، آپ تو میڈیا کے لوگ ہیں، دیکھیں آج کل ہر قسم کی لیک ہو رہی ہے، پاناما لیک ہو رہی ہے، آپ کی ڈون لیک ہو رہی ہے، ایسے ایک صادقین لیک ہونی چاہیے ہے، اور میں اس میں بہت جو مجھ سے حصہ ادا ہو سکتا ہو میں کروں گا۔ تو یہ لیک کریں تو میڈیا کے لوگ ہیں، پہلے اویئرنیس کریں۔ لیک تو ہو گئی آج آپ کے، ہم نے کر دی چلیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ لوگ لیگل ہیئر ہیں، یا ان کا جو کاپی رائٹ جو کام ہے اس کی کہیں نہ کہیں وہ قانون میں ایسی تو ہوگا کہ
کہ آپ کوئی قانونی چارہ جوئی کر کے اس کو محفوظ کر سکیں؟ شہناز صاحبہ ہیں کراچی سے. جی شہناز. جی السلام علیکم. پہلے تو میں آپ لوگوں کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ڈان نیوز نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ عوام اپنی آرا میڈیا کے ذریعے ارباب اقتدار تک پہنچا سکتے. جی فرمائیے. یہ اور بات ہے کہ ان کے کان پر جو نہیں رہی تھی. ہمارے کان پہ بھی نہیں رہی تھی. نہیں الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت اچھا پروگرام ہے اور اس طرح کرتے رہیں اور آپ پوری بات سنتے ہیں, لوگوں کو جواب دیتے ہیں, ان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. یہ بڑی بات ہے. ابھی میں آپ کا پروگرام روز ہی دیکھتی ہوں. عوام مستقل رونا رو رہے ہیں کہ وہ ایماندار افراد کو لانا چاہتے ہیں, کوئی انہیں ملتا نہیں, تو کیا کریں, کہاں جائیں. کیا کراچی کے عوام کا حافظہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہ ماضی کے میئر عبدالستار صاحب اور آپ کے نعمت اللہ صاحب ان کو بھول چکے ہیں یا ان کے کام کو؟ اب جن کو لائے ہیں پھر ان سے توقع کریں کہ وہ کام کریں, نہیں تو پھر وہی چہرے آ جاتے ہیں پلٹ پلٹ کر. پھر عوام رونا کیوں روتے ہیں؟ ہم خود ہی تو انہیں اقتدار میں لاتے ہیں. بالکل صحیح بات آپ نے. اور بہت یہ کافی آج یہ کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے. آپ نے نام لیے اس کے بعد سے بدقسمتی سے اس درجے تنزلی ہوئی ہے اور ہماری سیاست پیسے کا ایک ایسا کھیل بن کے رہ گئی ہے کہ اب ڈھونڈے سے بھی کوئی اچھے سے بھی دیکیں تو میرے خیال میں کوئی ایماندار جو ہے سیاست نیئر زرین ملتان سے. جی نیئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک تو بھائی میں آپ کے توسط سے یہ اپنے پاکستانی عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے بت پرستی, شخصیت پرستی چھوڑ دیں. ان بار 35 سال سے آزمائے ہوئے قرآنوں سے جان چھڑائیں گے تو شاید ہم پر اللہ کی رحمت ہو. تو کم از کم میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان نے کرپشن تو نہیں کی نا, حکومت نہیں کی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میری سسٹر نے کوئی 10 سال پہلے سیونگ سینٹر میں 3.5 لاکھ روپے 10 سالہ اسکیم میں ڈالنے تھے, جس پر ان کو کل 8,65,000 روپے ملنے تھے. لیکن جب ہم 10 سال کے بعد پیسے نکلوانے گئے تو 85,000 روپے ٹیکس کاٹا گیا. 85,000 یعنی عوام جو ہے وہ 8.5 لاکھ روپے بھی نہیں رکھ سکتی اپنے پاس بینک میں. تو ہم پیسے کہاں رکھیں؟ یہ جگہ ٹیکس ہے, یہ گنڈا ٹیکس ہے, یہ بھتہ ہے, یہ کیا ہے جو حکومت ہم سے وصول کر رہی ہے. دیکھیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ بلاول زرداری صاحب جو ہے, ان کے والد جو ہیں یہ 9 سال سے حکومت کر رہے ہیں, لگاتار سندھ پر حکومت کر رہے ہیں. لوگ غربت اور بھوک سے مر رہے ہیں. یہ کس منہ سے یہ ریلیاں نکالتے ہیں اور یہ عوام سے پھر دوبارہ ووٹ مانگتے ہیں؟ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ وہ اسی منہ سے مانگتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام انہیں جو ہے ووٹ دے دے گی. آپ کی بات جو ہے بالکل بجا ہے اور اس میں کیا اینٹ بجانے والی بات. تو اس کا ایک ہی جواب ہے, پاکستان کھپے اور لگاؤ ٹھپے. وہ صحیح تھا یار, اس وقت وہ صحیح تھا. چلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آفاق نیازی صاحب ہیں کراچی سے, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. جی بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا بیسیکلی جو اس سی پیک کا ہائپ کریٹ ہوا ہے میڈیا نے اور گورنمنٹ نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر بھی پاکستان کا سیم اس طرح نہیں ہوگا جس طرح نہر سوئس کا ہوا ہے جس نے یورپ کو رسائی دی, سوائے اس کے کہ ہمارے اوپر یہاں پر جی یہاں پر جو ہے کچھ نئے ڈھابے شابے کھل جائیں گے, روڈوں کے بن جائیں گے, یہ سمجھ گئے. تو وہ صاحب افغان نیازی صاحب دیکھیں دونوں طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو آمدنی ہو وہ تمام صوبوں میں اور پھر صوبوں کے عوام میں اور نچلے طبقات تک اس کے فائدے پہنچے. لیکن ہوا یہ ہے جو اب تک دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے سوئس کینال کا منصوبہ ہے یا اس طرح کے ایون پاناما کینال کے منصوبے ہیں, وہ جو اوپر کا جو ایلیٹ ہوتا ہے اسے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہی کانٹریکٹ دیتا ہے, وہی رولنگ ایلیٹ میں بدل جاتا ہے. لیکن وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جسے کہتے ہیں اکنامکس کی زبان میں, وہ عام آدمی تک اس کے فائدے کم ہی پہنچتے ہیں. تو بظاہر دیکھنے میں تو ہم بڑے بڑے منصوبے شروع کر دیتے ہیں, لیکن بڑے بڑے منصوبے شروع کرنے کا تبھی فائدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں تک بھی ان کے فائدے. ہاں لیکن کبھی بھی مجھے کوئی ایسا کوئی بڑا منصوبہ یاد نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں جس سے زیادہ فائدہ ایلیٹس کو نہ پہنچا ہو.
ہوتا ہے فائدہ بھلے پہنچ جائے, لیکن ٹرکل ڈاؤن بھی کم ہی ہوتا ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے. آئی ڈونٹ نو. کے پاس میرا جواب یہ ہے کہ 70 سال سے ہم ایک ہی چیز پہ جی رہے ہیں, وہ ہے امید. تو میرے خیال میں اس پروجیکٹ سے بھی امید لگا لیتے ہیں. کاشف بلوچ صاحب ہیں بہاولپور سے. جی بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک تجویز ہے کہ اس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے. جس نظام میں ہم ووٹ دے رہے ہیں, اس نظام میں میں اپنے نمائندے ایم این اے ایم پی او کو ووٹ دیتا ہوں اور وہ جا کے کسی دوسری پارٹی میں چھلانگ مار دیتا ہے. تو میرا وہ نظریہ, چاہے میں کسی بھی پارٹی کو دے رہا ہوں. کاشف بلوچ صاحب آپ کی ایک منٹ, کاشف بلوچ صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ جی میری عمر 37 سال ہے. 37 سال ہے, اسی لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے 1962 کا آئین اس ملک میں نافذ کیا تھا اور اس کے تحت پارلیمانی نظام سے تنگ آ کے صدارتی نظام نافذ کر دیا تھا. سر صدارتی نظام میں یہ ہے, اگر حضور میری آپ نے بات ہی غور سے نہیں سنی. اس ملک میں صدارتی نظام نافذ رہ چکا ہے 10 سال تک, اور پھر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بھی رہ چکا ہے, جنرل مشرف کے دور میں, پھر جنرل مشرف کے دور میں بھی رہ چکا ہے. تو کچھ فیوز و برکات سے آگاہ کیجئے کہ ان تینوں نے کیا ایسا کمال کیا جو پارلیمانی نظام نے نہیں کیا. اچھا اب ایک میں تھوڑی سی پوائنٹ پہ ایڈ کر دوں گا, کیونکہ دیکھیں وہ تو چلیں عامر تھے نا ایک طرح سے. الیکشن ہوئی جنرل مشرف کے دور پر جس طرح ہوئی وہ بھی ہمیں پتا ہے. یہ جو میں خیال بات کر رہے ہیں, اور یہ بھی ڈیبیٹ چلی ہے کہ ڈائریکٹ پاپولر ووٹ سے ایک بندہ جیتے, یہ نہیں کہ ایم پی اے الیکٹ کیے اور جس کی میجورٹی. میرا مطالبہ متناسب نمائندگی. نہیں ہاں بالکل وہی, لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے. اچھا کال ہے, تو پھر وہ کال لے لیتے ہیں. فارس علی ہیں اسلام آباد سے, لاسٹ منٹ ہے, فرمائیے. جی سب سے پہلے تو میں آپ تینوں صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا. آپ لوگوں نے اپنے پروگرام میں سائنس کو جس طریقے سے ڈسکس کیا ہے, پاکستان میں میڈیا بہت کم اس کو ڈسکس کرتا ہے. میرا سوال جنرل یہ ہے کہ ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے باوجود ہمارا میڈیا جو ہے وہ سائنس کو پاپولرائز کیوں نہیں کر رہا؟ ہمارا میڈیا تو بچوں کے پروگرام بھی پاپولرائز نہیں کر رہا, کسانوں کے, خواتین کے مسائل بھی پاپولرائز نہیں کر رہا. سیدھا بات ہے, جو چیز دکھے گی بکے گی, جس کی ریٹنگ آئے گی بس اسی کی بات ہوگی. لیکن پتہ ہے لیک آف امیجنیشن بھی بہت ہے باس. دیکھیں میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے کبھی وہ میڈ شو دیکھا ہے؟ میڈ شو دیکھا ہے آپ نے؟ بچوں کا پروگرام یار, اس میں جو وہ کبھی وہ جو سمپل سائنس ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, ایک طرح کا بچوں کا ہی پروگرام کر لے کوئی. اب بھائی بطور مالک بک جائے گا. ہم میڈیا کے ایک دوسرے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے. بھائی بطور مالک ری انیکٹمنٹ جو ہے اس میں اگر ریٹنگ آ رہی ہے, میں کاہے کو سائنس اور ٹیکنالوجی. بطور پروڈیوسر اگر ہم نے ابھی سائن آف نہیں کیا تو وہ شو کاٹ دیں گے. ہاں کاٹ دیں بھائی. خدا حافظ.